बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा इंशाअल्लाह ताला आज हमारा सेकंड सिपारा स्टार्ट हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। और जो है इंशाल्लाह आज हम जाएंगे 142 से 147 तक अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अब कहेंगे बेवकूफ़ लोग, किस चीज़ ने इन्हें फेर दिया उनके क़िबले से जो वो थे उस पर। तो कह दो, अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब, हिदायत देता है वो जिसे चाहे सीधे रास्ते की। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात शुरू हो रही है कि अब जल्द कहेंगे बेवकूफ़, किस चीज़ ने इनको फेर दिया। तो अब आप लोगों को सब पता है कि हम ये पिछला सिपारा भी यही पढ़ते हुए आएँ कि यहूद एक तरफ, तो देखिए आप सबको पता है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मानने वाले थे, यहूद हो या नसारा, दोनों हज़रत इब्राहीम को फॉलोवर्स थे, पैरवी करने वाले थे। और दूसरी तरफ अपने आप को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्लाम की दावत थी, दीन इब्राहिमी की जो दावत दे रहे थे, वो उसके सख्त दुश्मन बनकर खड़े हुए थे। तो ये एक अहकाम आने से अब ये जो बताया जा रहा है ना कि अब अल्लाह ताला अब कुछ अहकाम दे रहे, तो पहले से उनका एक एटीट्यूड की ना अल्लाह पिक्चर खींच के बता रहे कि जल्द वो कहेंगे बेवकूफ़। यानी कि कौन बेवकूफ़? यानी कि यहूदी, नसारा, मुनाफिकीन। पर ये उनका एक एटीट्यूड बताया जा रहा है कि उनका रवैया बयान करने का मकसद भी यही हो सकता है कि जैसे अब आगे की आयत में हम पढ़े ना, अब कहेंगे बेवकूफ़ लोग, किस चीज़ ने इन्हें फेर दिया इनके क़िबले से। तो इनके जो क़िबले की तब्दीली का हुक्म जो आ रहा है, तो वो एक मामूली हुक्म नहीं है। वो एक मामूली हुक्म नहीं था क़िबले की तब्दीली का, बल्कि वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी यहूद और नसारा के लिए। इसलिए उनको पहले तौर पे उनको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। और पहले भी हम ये पढ़कर आए कि हज़रत इब्राहीम और उनकी औलाद का जो मज़हब था वो इस्लाम था, और जो हज़रत इब्राहीम ने खाने काबा की तामीर की थी, वो सब का मेन पॉइंट था, मेन मरकज़ था, है ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ती तौर पर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते थे, और अब वो टाइम आ गया था कि खाने काबा की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाए। तो यहूद और नसारा, मुसलमान सभी इस बात को जानते थे, तो लिहाजा अब उसी चीज़ के बारे में ये आयत बयान की जा रही है कि यहूद और नसारा दोनों को मुखातिब करके बताया जा रहा है कि जो हम पिछली आयत में, जैसे लास्ट वीक का हमारा सबक था कि हज़रत इब्राहीम का असल दीन क्या था, हम पढ़ के आए हैं। और जो है ये खाने काबा की असल हकीकत क्या है, इन्होंने क्या मकसद के लिए खाने काबा का तामीर किया, कंस्ट्रक्शन किया, और अपने पीछे क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जो अल्लाह की अहकामात थे, जो क्या रिवायत थे, क्या छोड़ के गए थे। तो ये यहूद और नसारा बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, तो इस वक्त खाने काबा हालांकि मौजूद था, है ना, उसकी उसकी बहुत अहमियत भी थी, मगर रसूल अल्लाह को हुक्म क्या मिला था कि आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके आप नमाज़ पढ़ेंगे, है ना। जब तक आप रसूल अल्लाह खाने मक्के में थे, तो आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो यही तरीका मक्के में भी रहा था। उसके बाद जब आप मदीना माइग्रेट करके आ गए थे, तो उसके वहाँ आने के बाद भी चंद अरसे तक यही अहकाम रहे थे कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ आपको रुख करके नमाज़ पढ़ना था।
تو ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، ہے نا، کے ساتھ اس گھر کا کیا تعلق ہے، یہ سب باتیں جو ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ تھی۔ تو اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ اصل قبلہ یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف ڈائریکشن بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو گھر کی یہ اہمیت دی جا رہی ہے، مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ جو خانہ کعبہ کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہمیشہ سے رہی ہے، ایک وقتی طور پہ اللہ کے یہ احکامات تھے، تو اب مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو اب یہ حکم دینے کا موقع آ گیا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، بہت جلد اب کہیں گے بے وقوف۔ تو اب یہ بے وقوف احمد یعنی کہ سیقول کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف کو کہیں گے، جلد کہیں گے، یعنی کہ اب جلد کہیں گے سفہا، بے وقوف۔ تو یہ جلد یعنی کہ احمق لوگ جلد کہیں گے کہ ان کے قبلے سے کس نے ان کا رخ کس نے موڑ دیا۔ یہاں پر یقیناً دیکھیں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یہود اور نصارہ اور منافقین ہی ایسی بات کریں گے۔ تو وہ کہیں گے کیوں انہوں نے یہ جو یہودیت اور نصاریت اپنے دین بنا لیا تھا، کیونکہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ لوگ تو صرف اپنا دین انہوں نے ہم یہودی ہیں یا نصرانی ایسے ہی کہا کرتے تھے، اپنا دین بنا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ تم لوگ اپنے اپنے فرقوں میں بٹ جاؤ گے، اپنے اپنے گروپ میں آ جاؤ گے، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم کے دین کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے فالوور ہیں، مگر اس کے باوجود کیا کہتے تھے؟ ہم یہودی ہیں، ہم نصارہ ہیں، اسی ضد پہ وہ اڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ بے وقوف کہا۔ اللہ نے کہا یہ بے وقوف لوگ اب کیا کہیں گے کہ کس نے ان کو پھیر دیا قبلے سے اپنے۔ تو یہود ایک طرف تو دیکھیے اب جو ہے ملت ابراہیم کی پیروی کرتے تھے، ہے نا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اب ان کو یہی بتا رہے کہ یہ لوگ کس چیز نے انہیں پھیر دیا۔ تو ان کا ریئیکشن بتایا جا رہا ہے، یہود اور نصارہ کا ریئیکشن بتایا جا رہا ہے کہ جب حکم آئے گا کہ جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ اب ہو گیا ہے مین قبلہ، تو یہ ایک ہنگامہ اٹھائیں گے یہ لوگ نا۔ مسلمانوں کے تمام انبیاء کا قبلہ تھا بیت المقدس، اور جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب ان کو چھوڑ کر ایک الگ طریقہ کیوں نکالا جائے گا، ہے نا۔ تو اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس چیز نے انہیں پھیر دیا ان کے قبلے سے جو وہ اس پہ تھے۔ تو یہی بولیں گے کہ کس نے ان کو، کیا چیز ہو گئی جو اب بیت المقدس جو ہمیشہ سے انبیاء کا تھا وہ چینج ہو رہا ہے، رخ کر کے جو نماز پڑھتے تھے اب اس کو چھوڑ کر ایک الگ طریقہ کیوں نکالا جا رہا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنے قبلے کو بدل رہے ہیں۔ تو اب آگے ہے، تو کہہ دو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مشرق ہو مغرب ہو کچھ بھی ہو نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہود و نصارہ تم لوگوں نے تو اپنا جو اصل دین ہے وہ تو تم لوگ بھلا بیٹھے ہو، ہے نا، جو اصل دین تھا تم تو اس کو بھلا بیٹھے ہو، حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ قبلے کی بحث کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ جاؤ کہ مشرق ہو یا مغرب ہو سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات قرآن میں بار بار واضح ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بتایا ہے کہ یہ قبلے کا تعلق نماز کے اندر ڈسپلین قائم کرنا، ایک یونٹی پتہ چلے، اس لیے بار بار کہتے جاتے ہیں کہ اگر ہم کہیں ٹریول پہ بھی جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، فرسٹ پرائرٹی یہ کہ ہمیں اپنے قبلے کو دیکھنا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ہاں نہیں ہو سکتا ایمرجنسیز تو اللہ نے کہا ہے کوئی بات نہیں، مگر ہمیں اب تو ہمارے فونوں میں بھی آ گیا تو اب وہ بھی ایکسکیوز ہمارے سے ختم ہو گیا، تو فرسٹ پرائرٹی ہمیں اپنے قبلے کے لیے جانا۔ اور کیا وجہ ہے قبلہ؟ اس لیے کہ اس سے ہمیں ڈسپلین اور یونٹی کا پتہ چلے، کہ یہ پتہ چلے تمام مسلمز جو ہیں اللہ کو ماننے والے ایک ڈائریکشن میں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے خاص ڈائریکشن بتا دیا، یا اس کے بغیر اللہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ کیا اللہ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں ہوگا؟ اگر جو ہم ہوں کہ مشرق کی طرف ہوں یا مغرب کی طرف ہوں تبھی ہم اللہ سے کنیکشن میں جڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے علاوہ اللہ کہیں نہیں ہے۔ تو یہ دماغ سے نکال دو کہ
کہ اللہ خاص ایک ڈائریکشن میں ہے، اس کے بغیر تم سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کا ہی ہے، مشرق ہو مغرب ہو جو کچھ بھی ہو وہ اللہ ہی کا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں تو کہہ دے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اپنی جو تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو تم گم ہو گئے ہو مشرق مغرب کے چکر میں، اس سے ہٹو، ٹھیک ہے نا۔ نصارہ نے جیسے مشرق کو یہودیوں نے نا، نصارہ نے مشرق اور یہودیوں نے مغرب کو جو ہے وہ اپنا قبلہ بنا کے رکھا ہوا تھا، بلکہ اللہ جو ہے وہ ہر سمت میں ہے، اس کی فرما برداری مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب، سب اللہ ہی کا ہے۔ تو اگر کچھ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، جس کو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے، تو اور ابراہیم کی اولاد کا قبلہ ہے، توریت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو تم یہ جو تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی سرکشی ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالو اور سب کچھ ہٹا کے ایک اللہ کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جسے چاہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو مگر اللہ نے رسول اللہ اور قرآن کے ذریعے لوگوں کے لیے سیدھی راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، وہ جو لینا چاہے، اور اس کو جو آپ کے ہمارے اوپر ہے نا کہ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، اب ہمارے اندر کتنی ڈیزائر ہے کہ ہم ہدایت لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لینا چاہے گا میں ضرور اس کو دوں گا، اور ان کو جو ان کی جو ایک ہوتا ہے نا تعصب، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی چیز میں اسٹک ہو گئے ہیں، کہ جو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، بس ہم اسی میں رہیں گے، تو اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی ان کو بتائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ اللہ ان کی مدد کریں گے۔ تو دیکھیے جو سیدھا راستہ ہوتا ہے نا، سیدھے راستے کی توفیق دینا، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ایک بھنورے میں ایک سرکل میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ ان کی نکلنے کی توفیق دیتا ہے، یعنی کہ ادھر ادھر لاسٹ ہونے سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کی طرف جانے کا راستہ سیدھا ہے، اور جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کی ٹریپ سے بچا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تم کو سیدھے راستہ ہدایت دی اور بالکل ٹھیک فیصلے پہ کھڑا کر دیا، یعنی کہ اللہ کے رسول کو جو انہوں نے دیا سب ہے، اور جب جو انسان لینا چاہے گا اللہ ان کی بھی مدد کرے گا۔ تو اس سے پہلے بھی قبلہ تھا، وہ مسجد ہے نا، وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے اللہ کی یاد کے لیے تعمیر ہوا تھا، جو خانہ کعبہ ہے جس کی طرف قبلہ کو رخ کر دیا گیا، یہ پہلے سے ہی موجود تھا، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، اللہ کی یاد کے لیے عبادت کے لیے وہ آباد کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا تھا، اور حضرت ابراہیم سے پہلے بھی اس گھر کی عبادت کا یہ سرکل رہا ہے، تمام انبیاء کا یہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی یہی سرکل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر تم اپنے یہ تعصبات سے نکلو، یعنی کہ جو اپنے ہی خیالات تم نے بنا کے رکھے، اگر ان چیزوں سے تم نکلو تو پوری دنیا میں، اگر تم پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو کہ کس کو مین عبادت کے لیے مین سینٹرل کس کو بنانا چاہیے، اگر تمہارے اندر کوئی ہیٹ نہیں ہے اسلام کے لیے، کوئی تمہارے اندر اسلام کے لیے اور کوئی اس طرح سے نیگیٹو چیزیں نہیں، تو تم یہی ڈیسیجن لوگو کہ سب سے بہتر طریقہ، یعنی کہ تمہاری عقل، تمہاری ہسٹری، لوگوں کی ہسٹری اور تمام حالات سے ہم اسی چیز کو لیں گے کہ یہی گھر، یعنی کہ اللہ ہی کا گھر ہے جس کو امپورٹنٹ حاصل ہے، وہی جو ہے نا اصل قبلہ ہونا چاہیے، اسی چیز کو ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو سیدھا راستہ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ ہوتا ہے، ہماری خواہشاتوں کا راستہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور دیکھیے جو نماز ہوتا ہے نا، وہ انسان کی ایمان کا اظہار ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی ڈائریکشن کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ قبلے کی تبدیلی آئی ہے، کوئی معمولی حکم نہیں تھا کہ صحابہ اور تمام مومنین ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلے کا حکم آتا ہے، آل آف اے سڈن آپ لوگ دوسری طرف ڈائریکشن چینج کر لیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو صحابہ تھے
ان کے لیے بڑے ہی امتحان کا کام تھا، یعنی کہ ان کے ایمان کا بہت بڑا امتحان تھا یہ والا ہے انسان کا۔ لوگ اس ٹائم پہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا یہ کہ اب تم ایک قبلے پہ پڑھ رہے ہو اور حکم آتا ہے اور فوراً ڈائریکشن تم نے چینج کرنا ہے۔ حالانکہ صحابہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے وہ کتنی محبت کرتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا تھا کہ یعنی کہ کتنے لوگوں کا اس وقت ایمان چلا گیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے جو منافقین تھے یا جو بھی تھے جو آرگیومنٹ کر رہے تھے، تو اکثریت ہم نے یہ دیکھا ہے، دیکھیے کسی بھی چیز کو جو چینجز آتے ہیں نا، وہ جو ہمارا نفس ہے، ہم اتنی آسانی سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ بہت بھاری چیز ہوتی ہے۔ کوئی نیو تھنگ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا، اس کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور خاص کر آپ دیکھیں دین کے معاملے میں، اگر ہم ایک طریقے سے بچپن سے اگر ہم چلے آ رہے ہیں نا، اور کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ تم غلط طریقے پہ ہو، تم غلط، فار ایگزامپل یوں کہہ دو کہ تم جو وضو کر رہے ہو، جو تمہارے نماز تم ادا کر رہے ہو، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ تم صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہو، تم غلط طریقے سے کر رہے ہو، تو اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے رکوع کا، کہ جیسے ہمیں پورے پیٹھ کو اور سر کو اسٹریٹ رکھنا ہے، رکوع میں اپنے سر کو اور پیٹھ کو ایک لیول پہ رکھنا ہے، سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہی ہوگا، اور ہمارے بازو جو ہیں زمین پہ نہیں لگنا چاہیے، اور اگر جو ہے کوئی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اگر یہ تمام باتیں کوئی ہمیں جو ہم بچپن سے ایک طریقے سے کرتے ہوئے چل یار، کوئی ہمیں یہ نئے طریقے پہ آنے آپ کو کہے تو دیکھیں بہت مشکل کام ہوتا ہے نا، نئے طریقے پہ آنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی جو مجھے بتا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بتا رہا ہے، قرآن اور حدیث کی روح سے بتا رہا ہے، اور مجھے اپنا کریکشن کرنا ہے، تو جس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، پھر اس کو دیر نہیں لگتی، کیونکہ اس کے دل میں تو اللہ کو خوش کرنے کا مقصد ہوتا ہے نا، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں اللہ کو خوش کروں، تو وہ اللہ کی خواہش کے لیے اپنے حکم کو بدلتا ہے، وہ حکم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ میں اللہ کو راضی کروں، یہ خواہش ہم کو کیا کرتی ہے، پش کرتی ہے، اور پھر ہم اپنے جو ایک زمانے سے جو بھی ہم اپنے طرز پہ چل رہے ہوتے ہیں، تب ہم اس کو چھوڑ کے اللہ کی خاطر اپنے ان احکامات پہ آ جاتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اصل رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اصل رکاوٹ ہمارے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اندر رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر اندر ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے ماننا ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی اہمیت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ جو حکم دیں، چاہے وہ نماز میں نے آپ کو بتایا نا، وہ نماز پڑھیں اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا ہے تو وہ اپنا قبلہ بدل دیتے ہیں، تو تمام کے تمام لوگ اپنا، یعنی کہ رسول کی کون اطاعت کرتا ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹ اسٹیپ پہ چلنے میں کتنی کامیابی ہے۔ لوگوں کو مت دیکھو، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، رسول اللہ کو فوکس کرنا ہے، یہ ہمیں کام آئے گا۔ اب آیت نمبر 143، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، یعنی کہ درمیانی امت، تاکہ تم ہو گواہ اوپر لوگوں کے اور رسول تم پر گواہی دیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہماری امت مسلمہ کیونکہ قبلے کی تبدیلی ہو گئی، اب امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح قبلے میں یہود و نصارہ کو مشرق و مغرب کے کنفیوژن سے نکالا کہ بھئی یہ مشرق و مغرب کی کنفیوژن میں مت ہو، بلکہ یہ ہے قبلہ، ہے نا، ان کو سیدھا راستہ دکھایا گیا، اسی طرح یہودیت اور نصرانیت سے بچا کر اللہ نے ایک کہا، ایک مڈل میں آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، ایک درمیانہ راستہ پہ قائم ہو جاؤ۔
رہنے والے امت بنایا. یہ جو ہم امت مسلمہ ہیں وہ مڈل واقع ہے تاکہ رسول تم پر گواہی دیں اور تم لوگوں پر گواہی دو. یعنی کہ امت مسلمہ میں بنی اسماعیل میں رسول آئے، رسول نے ان کو تمام میسیج دیا، اب ان کا کام ہے تمام لوگوں تک یہ میسیج پہنچا دیں. تو اب اس کے بعد ہم بھی امت مسلمہ بن گئے. تو بنی اسماعیل کے بعد اب نیکسٹ ہم ہی ہوتے ہیں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ان کی بھی ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو اب آگے ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط یعنی کہ درمیانی امت تاکہ تم گواہ بنو، یعنی کہ تم گواہ بنو، کیونکہ بنی اسرائیل اللہ سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے توڑ دیا تھا. آپ سب جانتے ہیں نا، جو اللہ نے ان کو رسپانسبلٹی دی تھی، جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی، انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا. اور وہ یہی ہو گئے تھے، یہودی نصرانیت کے چکر میں ہو گئے تھے، اور انہوں نے شریعت کو بھی چینج کر دیا تھا نا. سیدھے راستہ جو رائٹ راستہ تھا اس کو اپنے آپ سے لاسٹ کر دیا تھا، یوں کہہ لیجئے. تو کر دیا تھا. تو اب قبلے سے ان کا انکار ہے نا، قبلے سے جو گواہی ان کے پاس تھی اس کو چھپا رہے تھے، جو بھی تھا سب چھپائے بیٹھے تھے. تو لہٰذا ایسے حالت میں پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا تھی کہ اب ایک نیو امت اٹھے جو اللہ کے بندوں کو، جو اللہ کی سیدھی راہ جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرے، ہے نا. کیونکہ یہ سب کچھ مکس اپ، ہر چیز خراب یعنی کہ بلوری ہو گیا تھا، کوئی چیز کلیئر نہیں تھی. تو اب ایک امت اٹھی تو اللہ کی سیدھی راہ پر قائم رہے، جو اللہ اور اس کے رسول جو اصل دین ہے لوگوں کے سامنے لائے، لوگوں کو زندگی کا مقصد بتائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ ذمہ داری ہے، ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں لوگوں پر اللہ کے دین کی ہمیں گواہی بن کر اٹھنا ہے. اور آخرت میں بھی گواہی دیں گے ہم، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. ورنہ دنیا کی گمراہی کا اگر ہم یہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو لوگ کیا ہوں گے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. تو اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب اللہ نے جو ہے وہ قبلہ جو فیصلہ اللہ نے اب فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے جرم کی ان کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، کہ اس طرح جو ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا، گوایا اوپر لوگوں کی، اور رسول تم پر گواہی دیں گے. تو یہ جو تھا گواہی کے جو تھا یہ دیں گے، امت مسلمہ گواہی دیں گے. ہم کو آپ کو اس رسپانسبلٹی کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ تم اس کو سمجھو کہ تمہیں گواہی میں اٹھنا ہے، بتانا ہے تمہیں گواہی. ورنہ کیا ہوئے گا، اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو ہم سے پوچھ بھی ہوگی قیامت میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دیکھیں یہاں پہ گواہی کا جو ورڈ آیا ہے نا، تو بنی اسماعیل کو یہ گواہی دی گئی، جو گواہی کی بات ہے پوری دنیا میں دینا ہے. تو اس کو گواہی کیوں کہا گیا؟ اس کو دعوت، تبلیغ بھی کہہ سکتے تھے، ہے نا. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گواہی وہ چیز ہے جو ہے نا ایک لائن کھینچ دیتی ہے، ایک غلط اور صحیح میں راستہ پتہ چلتا ہے، جو مجرم کا فیصلہ کر دیتی تھی. یعنی کہ ایک پوری بات بتا دی گئی، اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ مجرم قرار دے گا. تو اس سے قوموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ نبی آتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، حق اور باطل میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو کبھی یعنی کہ فرد اور قوم یعنی کہ یا تو وہ ایک فرد ہوگا یا ایک پوری کی پوری قوم ہے. جیسے پرانے زمانے میں ایک نبی آتے تھے، پوری قوم کو سمجھاتے تھے، گواہی دیتے تھے. جب نہیں ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا، وہ قومیں ختم ہو جاتی تھی. پھر وہ جزا اور سزا لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی دیتے تھے، اور جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کو بچا کے لے جاتے تھے. تو ایک نمونہ بن جاتے تھے. بنی اسرائیل بھی اپنی ذمہ داری انہوں نے نہیں اٹھائی تو اللہ نے ان کو عذاب، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جو ہے گواہی بن کے اٹھنا ہے. اور آگے ہے، اور نہیں ہم نے مقرر کیا قبلہ جو کہ تھا اس پر، مگر اس کے واسطے معلوم کرے کہ کون تابع رہے گا رسول کے اور پھر جائے گا اس کی اپنی ایڑیوں پہ. تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اللہ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے جرم کی جیسے ان کو اب سزا دی جائے گی، ہے نا. ان کو بتایا جائے گا
ان کو بتا دیا جائے گا کہ اب یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو دی جائے، جس طرح ہم نے مسجد الحرام کو قبلے کی جگہ بنایا، اسی طرح تم کو اب امت وسط یعنی کہ بنا کے اپنی جو ہے امت بنی اسماعیل کو بنا کے امت وسط بنا دیا، اور یہ ذمہ داری اب بنی اسرائیل کے پاس سے لے کر بنی اسماعیل کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے اب ان کو اس لیے بنایا گیا، اور بنایا ہم نے مقرر کیا یعنی کہ جو قبلہ کیا وہ بنی اسماعیل کو اب دیا جائے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو دین بیان کیا اب وہ پوری دنیا کے لیے وہ دین پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ بنی اسماعیل کی اب ذمہ داری ہے، تو اللہ اور رسول ایک طرف ہوں گے، یعنی کہ جو درمیانی امت ہوتی کیا ہوگی، اللہ اور رسول ایک طرف، اور پھر کیا ہوگا، پھر ہم جو بنی اسماعیل ہے ان کو وہ تمام احکامات ملے اور ان کے درمیان قوم کو کھڑا کیا گیا۔ تو ایک طرف اللہ رسول ہے، پھر امت مسلمہ ہے، پھر تمام انسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے دین کو ان تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے ہمیں بنایا گیا ہے، اور ان کو گواہی دینا ہے کہ ان کا ایک کام دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف سے اللہ کے رسول سے لے کر عمل کر کے کیا کرنا، ہمیں دنیا کو پہنچانا، پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ وہ حق ہے جو ہمیں رسول اللہ سے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گواہی یعنی کہ گواہی بنی اسماعیل کو پوری دنیا کی گواہی دینا ہے، اور یہی گواہی کیوں یہاں وہ پر گواہی کیوں لیا گیا، اس لیے کہ بعد میں کوئی آخرت میں کوئی ایکسکیوز نہ رہے آخرت میں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جس طرح اللہ اور رسول کے درمیان امت مسلمہ ہے، اسی طرح رسول اور دنیا والوں کے درمیان امت مسلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کیا ہے، اللہ اور رسول کے درمیان کون ہے، ہم امت مسلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح رسول اور دنیا والوں کے درمیان امت مسلمہ آ گئی ہے۔ تو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اگر تم ہدایت ملی ہے تو جو تمہیں رسول نے تمہیں دیا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچا دو ایمانداری کے ساتھ، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے خانہ کعبہ بنوایا اور جو ہے اور یہ قبلے کی جگہ بنائی تھی، تو پھر کیوں اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ کا حکم دے دیا تھا، ہے نا؟ تو اب اس کا یہاں جواب بتائے تاکہ تم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرے گا۔ تو اس کا جواب اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب قبلے کی جو تبدیلی کی وجہ یہ تھی، بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ جو مکے میں بنی اسماعیل پر دین پیش کیا جا رہا تھا، ہے نا، جب دین آیا تو وہ بنی اسماعیل پہ ہی پیش ہو رہا تھا نا، عربوں پہ، قریش پہ پیش ہو رہا تھا۔ تو پھر کیوں وہ چینج، اللہ نے کیوں کہا تھا کہ بیت المقدس کرو؟ تو نا اللہ اس میں یہی بتا رہے ہیں، اور نہیں ہم نے مقرر کیا قبلہ جو کہ تھا اس پر مگر اس واسطے کہ معلوم کرے کون پیروی کرتا ہے رسول کے قدموں کی اور کون پھر جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں اس کا جواب بتایا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کیوں کہا تھا، کیونکہ بنی اسماعیل کی ان لوگوں کی، قریش جو بھی مسلمان اس وقت ہو رہے تھے، ان کی ایک ٹیسٹ تھا کہ کیونکہ ان کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت تھی، وہ لوگ وہاں رہ رہے تھے، ان کی محبت تھی۔ تو اب کیونکہ اب خانہ کعبہ نہیں، بیت المقدس سے پہ قبلہ کرو اپنا، تو یہ ایک امتحان تھا، تو ایک امتحان تھی، ایک آزمائش تھی کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے باپ دادا کی پیروی کرتا ہے، کون ہے نا، یہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑا امتحان تھا بیت المقدس کو قبلہ بنا لینا، کیونکہ دیکھیے بنی اسماعیل کا تو مرکز ہی ہمیشہ حضرت ابراہیم کی محبت تھی، خانہ کعبہ تھی، اس لیے یہ بہت بڑے امتحان کی بات تھی۔ تو خانہ کعبہ کی طرف سے اپنا رخ ہٹا کر بیت المقدس کی طرف کرنا، تو یہ امتحانوں میں سے ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب رسول اللہ مدینہ مائیگریٹ کر کے گئے تھے نا، تو جو مسلمان تھے ان کو بھی، وہاں کے جو مسلمان بنے ان کے لیے بھی امتحان تھا کہ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ پھیر کے وہاں پہ عبادت کرنی ہے۔ تو اب آگے بتایا جا رہا ہے
کہ اور بے شک ہوئی البتہ بھاری بات مگر اوپر جنہیں دکھائی اللہ نے راہ، اور نہیں تھا اللہ کے ضائع کرے تمہارا ایمان، بے شک اللہ لوگوں پہ بہت شفیق ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، معمولی نہیں کہ جس کی بچپن سے جس کی محبت ہو پھر وہاں سے اس کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا، یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑے امتحانات تھے۔ تو کہ یہ بڑا امتحان تھا کیونکہ جہاں انسان کی محبت اور نا اٹیچمنٹ ہو جاتی ہیں، ایموشنلز آ جاتی ہیں، جذبات آ جاتی ہیں، تو اس سے اس کو جب روکا جاتا ہے نا، دنیا اور اس کے دوسرے طرف احکامات جب اس کو روکا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایموشنل بہت انسان بہت مطلب ویک محسوس کرتا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے ان کو روک دیا گیا، ان کی دوسری طرف دیکھیے حکم دیا گیا تھا کہ بیت المقدس یعنی کہ یہودی کے دین کی پیروی کی طرح اس طریقے سے ہوتی نا، وہ ان کا قبلہ تھا نا بیت المقدس، تو یعنی کہ تم کعبے سے ہٹ کے بیت المقدس کرو، تو یعنی کہ یہود و نصارہ کی طرف اپنی پیروی کا رخ کرو۔ تو یہ بہت بڑی تھی، مگر جو اللہ کو اپنا سب کچھ مانتا ہو اس کے لیے دیکھیے یہ سب بڑی باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہوئی البتہ بھاری بات مگر اوپر جنہیں راہ دکھائی، یہ بہت بڑا امتحان تھا، مگر جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جتنا بڑا یہ حکم تھا، یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ نہیں ہوتا یہ مشرق اور مغرب، اصل چیز اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے۔ جب وہ آ گیا بس وہی کرنا ہے، پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، ان کے ذریعے لوگوں کا ایک امتحان لیا جا رہا تھا، امتحان ان کا ایمان کی لیول دیکھا جا رہا تھا۔ تو لوگ رسول اللہ کی بات نہ ماننے، اور کتنے لوگ رسول اللہ کی بات مانتے ہیں اور کتنے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا تھا جب بیت المقدس میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ حکم آ گیا کہ اپنی تبدیلی کرو، تو لوگوں نے بہت سارے ایمان سے بیک اپ بھی ہو گئے تھے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو یہ دنیا ایک اصل چیز کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں پہلے دن سے کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان سے گزر کر انسان کو ایک اعلیٰ مقام ملتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے انسان کی زندگی میں امتحانات آتے ہیں تو یہ انسان کی گریڈ اپ کرتے ہیں، تو انسان کی ترقی اور روح کی ترقی، ہماری روح کی بھی ترقی ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ان امتحان کی وجہ سے جو ہمارا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، اندر جو ہمارے ٹریجرز ہیں وہ باہر آتے ہیں۔ پھر سچ اور جھوٹ کا بھی پتہ چلتا ہے جب امتحان آتا ہے، تو آپ کتنے اللہ کے لیے سچے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہم اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، جب قرآن کا کوئی احکام آتا ہے تب ہماری ایمان کا اصل پتہ چلتا ہے نا کہ واقعی ہم اللہ کے لیے واقعی ہم ہیں، ایمان ہمارا یہ بس ہماری اپنی نفس کی خواہش ہے نا۔ تو اور مخلص اور منافق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنے سنسیئر ہیں، اور ہمارے اندر کتنے ہڈن میں منافقت ہمارے، اس کا یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آخرت کا بھی اسی بیس پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو جتنا مخلص ہوگا، آنیسٹ ہوگا، تو وہ اتنا ہی اللہ کے احکامات پہ چلے گا۔ تو اللہ کا مقصد جو ہے نا، اور بے شک البتہ بھاری تھی مگر اوپر جنہیں اللہ راہ دکھائے، اور اللہ نہیں تھا کہ اللہ ضائع کرے تمہارا ایمان، بے شک اللہ لوگوں پہ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ تو یہ امتحانات میں ڈالنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، ایمان کو ضائع نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور مزید تمہارے اسٹرانگ بنانا چاہتا ہے۔ امتحانوں کے ذریعے جو ویک لوگ ہوتے ہیں وہ تو دیکھیں بیک اپ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ ان امتحانات ٹیسٹوں میں جا کے اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے تم پہ ٹیسٹ ڈالا تھا مکہ اور بیت المقدس کا، تو اس سے مطلب یہ نہیں تھا میرا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے، بلکہ تمہارے ایمان کو میں اور اسٹرانگ کر رہا تھا۔ اور اللہ تو بہت مہربان ہے اور رحیم ہے، اور اللہ تمہیں ہر شر سے بچاتا ہے، وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ آگے ہے 134،
تحقیق بے شک ہم تیرے منہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں، البتہ جس قبلے کی طرف تم راضی ہو ہم تجھے پھیریں گے، اب تو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لے، اور جس جگہ ہو پھیرو منہ اپنا طرف اور بے شک جنہیں دی گئی کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس کے رب کا، نہیں اللہ بے خبر جو وہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں مدینہ آنے کے بعد جب آپ سب رسول اللہ اور صحابہ مائیگریٹ ہو کے مدینہ آ گئے تھے، تو مدینہ آنے کے بعد جو ہے قبلے کی رخ کی تبدیل ہونے کی وجہ ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو آپ ایسے ڈائریکشن میں آتا تھا بیت المقدس کہ جیسے کھڑے ہیں تو ایک طرف بیت اللہ ہے یعنی کہ خانہ کعبہ، اسی کے اپوزٹ سمجھے نا سامنے ہی بیت المقدس، ایسا ڈائریکشن تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم کعبے کی طرف ہی رخ ہے۔ تو لیکن جب مدینے آئے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا تھا۔ تو جب آپ مدینے میں مطلب کیونکہ جب اس کی وحی کا آپ کو بار بار انتظار رہتا تھا کہ اللہ کے وحی کب آئے گی، کب ڈائریکشن چینج ہوگا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی میں سے تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنے گا امت مسلمہ کا۔ تو اللہ کے سامنے وہ بار بار جیسے نا نظر اٹھا کے دیکھنا، انتظار کرنا، بے چینی رہنا، تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں ایک بے چینی تھی کہ وہی کا انتظار تھا، جس کو آپ یہ بھی نہ معلوم تھا کہ یہ ملت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اور وہاں پہ آپ سب ہم پچھلے آیتوں میں پڑھ کے آئے ہیں، اور یہی قبلہ ہے جو ابراہیم دین کا بنے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ بہت شدت سے جو ہے نا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب آئے گا یہ حکم، کب آئے گا یہ حکم، آپ کے اندر ایک بے چینی ہوتی تھی۔ تو یہ جو ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس امتحان میں ڈالے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال جاتا تھا اور بار بار آپ کی نگاہ اٹھتی تھی تو امتحان کب ختم ہوگا اور اصل حکم کب آئے گا۔ دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں جلد سے جلد نہ ختم ہو جائے، گزر جائے، ہے نا۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، لہٰذا اب فیصلہ آ گیا، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں اس قبلے کو ہم نے آپ کے لیے بنا دیا، یعنی کہ بے شک ہم تیرے منہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں، البتہ جس قبلے کی طرف آپ راضی ہیں ہم نے آپ کو اس کی طرف پھیر دیا، تو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر دو۔ تو یہ آیات آ گئیں جس کا انتظار تھا رسول اللہ کو، اور آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا ایک ایک اسٹیپ انسان کا دیکھ رہا ہے، کتنا اللہ ہمارے قریب ہے۔ اس آیت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ کی بے چینی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کتنی بے چینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کا رخ جو ہے وہ چینج کر لیں، نماز میں تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی کہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تمہارا جو قبلہ ہے وہ مسجد الحرام ہوگا، اندر ہو باہر ہو کہیں بھی ہو تمہارا رخ نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف ہی ہوگا۔ اور اب جو ہے آگے مسجد الحرام، اور جس جگہ بھی ہو تم پھیر لو اپنا منہ، اور بے شک جنہیں دی گئی کتاب۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور جو یہ اہل کتاب ہیں جو وہ اب اعتراضات کریں گے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جلد بے وقوف کہیں گے کس چیز نے پلٹ دیا، تو اب یہی وہ احکام کے انتظار میں تھے کہ جب اب کہہ رہے ہیں بے شک جنہیں دی گئی کتاب البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو یہود و نصارہ ہیں یا منافقین ہیں، کوئی بھی اس قسم کی جو بات کر رہے ہیں، اہل کتاب جو اعتراض کریں گے ان کو کیا ہو گیا مسلمانوں کو، کبھی ادھر قبلہ کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، تو آپ فرما دیں یہ جو ہے نا یہ مذاق بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، تم پر یہ مذاق اڑائیں گے، تمہیں کیا کیا باتیں کریں گے، تو اچھی طرح سے، حالانکہ یہ ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اہل کتاب یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ہی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور ابراہیم کی اولاد ہی سے جو اصل قبلہ ہے، یعنی کہ یہ جو اسماعیل علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی جنریشن سے آئے، اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی تھی اس چیز کی، اور ان کا قبلہ بیت اللہ ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ تھی، ان کی کتابوں میں تھا، یہ باتیں توریت میں موجود تھی، مگر وہ اپنی جیلسی کی وجہ سے اس کو وہ چھپا
چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح جو ہمارا پوسٹ ہے، جو ہمارے اتنا بڑا آنر ہے، وہ ہم سے چھین نہ جائے۔ تو اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم لوگ کیا چھپا رہے ہو کیا نہیں ہے۔ تو اور اب جو یہ جو سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا گھر ہی قبلے کی جگہ ہے، تو اسی کا قبلہ ہونا چاہیے تھا اور وہی فائنل ہو گیا۔ تو یہ قبلہ اللہ کا بالکل ٹھیک بتایا ہوا، بالکل ٹھیک ہے جو حکم آیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو یہ کیا کر رہے تھے، یعنی کہ جو اہل کتاب کیا کر رہے تھے، وہ جو ہے وہ حرم کی فضیلت کو جانتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ حضرت ابراہیم اور خانہ کعبہ کے کنیکشن کو جانتے تھے، مگر کیا ہے جان بوجھ کے وہ چھپاتے تھے اور یہ رویہ کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چکے، مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں، تو اب ان کو ضرور جو ہے وہ کیا ہے سزا ملے گی۔ اللہ بے خبر نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں اور جو وہ چھپا رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے، اللہ وہ جو عمل کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 145، اور اگر تو اہل کتاب کے پاس لائے ساری نشانیاں تو وہ بھی تیرے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ تو ان کے قبلے کو ماننے والا ہے، اور نہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا قبلہ مانے گا، اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچا ہے، تو بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ تو اب یہاں جب قبلے کی تبدیلی ہو گئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ قبلے کا جو معاملہ ہے وہ اہل کتاب کے لیے کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ضد پہ ہیں، وہ ہٹ دھرمی پہ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں ایسی بات نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا یہ آل آف اے سڈن کیا ہو گیا، ان کے پاس سب چیزیں ایڈوانس میں ان کو پتہ تھی۔ تو اب یہاں یہی بتایا جا رہا ہے اگر تو نے اہل کتاب کے پاس لائی ہوئی ساری نشانیاں ہیں تو وہ بھی تیرے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کو دنیا جہاں کے معجزے بھی دے دینا، وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، وہ کسی چیز پہ بھی مطمئن نہیں ہوں گے الا وہ کیا کریں گے، وہ تیرے قبلے کو نہ مانیں گے اور نہ تو اس کے قبلے کو مانے گا، نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، یعنی کہ اب کوئی آپ کو بیت المقدس کی طرف آپ کو قبلہ کر کے نہیں رخ کر کے پڑھنا ہے، نہ ان کے جو عقائد وہ مانتے نہ آپ کو ماننا ہے، اور نہ ہی وہ آپ کے مانیں گے، اور نہ ان میں کوئی ایک دوسرے کا قبلہ مانتا ہے، اور یعنی کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے نا۔ تو اب یہاں بہت کلیئر بات ڈن ہو گئی، سمجھ لیجئے وہ کیا ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ ایسے کام کر رہے ہیں، نہ تو آپ قبلے کو نہیں مانیں گے، وہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوں گے، ہے نا۔ تو ان کو اطمینان تبھی آئے گا جب آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، یعنی کہ اور آپ ایسے تو کرنے والے ہیں ہی نہیں، ان کے دل میں یہی آئے گا کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ، یہی ان کا اطمینان کا سبب ہے، ورنہ آپ یہ امید مت لگائیں کہ وہ آپ کے دین کی پیروی کریں گے، ان کے جب تک کہ بس ان کا یہی ہے کہ آپ ان کے دین میں آ جائیں۔ مگر اب آپ سن لیجئے، اگر حق آ جانے کے بعد یہ امکان بھی ختم ہو چکا ہے، کوئی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے، اگر آپ نے ان کے قبلے کی ان کی چیزوں کی پیروی کی تو یہ صرف تمہارے ساتھ مطلب یہ صرف تمہارے ساتھ جو ہے نا ضد نہیں، بلکہ ان کے آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کو قبلہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں مانتے، مغرب و مشرق کا جھگڑا ان کے درمیان بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر یہ جب اپنے ہی قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو رسول اللہ آپ بتائیے یہ آپ کے قبلے کی کیسے پیروی کریں گے، ہے نا۔ جب وہ اپنے ہی نہیں مانتے تو آپ کی پیروی وہ کیسے کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ ان کی باتوں کو اللہ نے ان کی باتوں کو ان کے رویوں کو آپ متاثر مت ہوئیے، ٹھیک ہے۔ اب علم آ گیا آپ کے پاس، قرآن آ گیا آپ کے پاس، کھول کھول کے احکام آ گئے، تو اب آپ اسی کو اختیار کیجئے۔ اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو آپ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اصل بات یہ ہے رسول کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک، مطلب وہ معصوم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو سنایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اپنے دین کی
اپنے دین کی پیروی کرو، ٹھیک ہے نا؟ سنایا جا رہا ہے کہ اپنے دین کی پیروی، اپنے دین کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہوں پہ تم مت چلے جانا۔ اپنے یہ بہت بڑا گناہ ہوگا کہ تمہارے پاس ایک حقیقت آ گئی تو اس حقیقت کو چھوڑ کے تم اپنے دین کو چھوڑ کے ان کی پیروی میں لگ جاؤ۔ یہ بڑے بڑے، یعنی کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جب حق آ جانے کے بعد سے جھوٹے دین کی پیروی مت کرنا۔ یاد رکھو، جب حق پتہ چل گیا تو جھوٹے دین کی پیروی مت کرنا۔ اس سے اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی کیوں نہ ہو، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اللہ نے ہم کو ایک طریقے سے بتا دیا کہ یعنی کہ رسول کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر حق آنے کے بعد ہم نے اپنے دین کی بجائے ان کی خواہشوں کی پیروی کی کہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو کہ پھر بے شک بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، پھر یہ حق آ جانے کے بعد تم نے حق پر ہی رہنا ہے، اس کے علاوہ تم نے جانا نہیں ہے، کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جو ضد کرنے والوں کے اوپر نا جو بھی طرح کی جو ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے نا، وہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، یہ کوئی نشانی اثر ہی نہیں کرتی۔ جب انسان کے اندر ضد آ جاتی ہے نا، تو بڑی سی بڑی انسان کو نشانیاں دکھا دو، پھر وہ اپنی اس پہ اثر نہیں کرتی۔ حق دیکھ کر بھی وہ انکار کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اللہ کی سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ تکبر ہوتا ہے۔ جس طرح ابو جہل، ابو لہب، ان کا کیا تھا؟ حق آ گیا تھا مگر ان کو ضد تھی۔ تو جو انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ وہ جو یہ کہتے ہیں نا، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، مجھے سب پتہ ہے، مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، یہ چیزیں انسان کو حق قبول کرنے میں نا رکاوٹ ڈالتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی، پھر وہ حق نہیں سنتا، اس کو ایگو کا پرابلم آتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی 100% علم نہیں جانتا، تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میں کس کی خواہشوں کے پیچھے چل رہی ہوں۔ یعنی کہ میرے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، میں جس کی پیروی کری ہوں، میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے، یا میں صرف سنی سنائی باتوں کی انہوں نے کہا یا میرا دل چاہ رہا ہے، میں کس کی فالوورز ہوں؟ اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرتے رہنا چاہیے۔ علم والوں کی خواہشوں کی پیروی منع کی گئی۔ دیکھیے، صرف خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، خواہشوں کی پیروی، بلکہ ہم کو جو ہے نا ہم کو اپنے آپ تو ہم مطلب اگر ہم لوگوں کی پیروی کی خواہشوں کی لوگوں کی فالوورز کریں گے تو دیکھیں ہم اپنے آپ کو تو مطمئن کر لیں گے، خوش کر لیں گے نا، مگر ہم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خوش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا دل اس میں کمفرٹیبل ہے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب کس سے خوش ہوتا ہے، تو اس سے اس کی رضا کے کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی مرضی ڈھونڈنا چاہیے، اپنی خواہشات، اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر نہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو کیا ہے؟ ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ہمیں کیا کیا باتیں بتا دیں کہ ہمارا دین ایک درمیانہ دین ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم جو ہو اپنی ہی جو ہے نا بالکل اپنی خواہشوں کے کام تم کر ہی نہیں سکتے، یہ اللہ نے نہیں کہا، اور نہ ہی یہ کہا کہ تم کو تمہاری خواہشوں کے پیچھے پیچھے اپنی زندگی گزار دو، بلکہ ہمیں کیا کہا؟ ہمیں مڈل میں آنا ہے، ہمیں مڈل میں آنا ہے، یعنی کہ نہ ہمیں پوری کی پوری اپنی خواہشیں کرنی ہیں اور نہ ہی بالکل ہی ہم آؤٹ ہو جائیں، درمیان میں رہنا ہے۔ خواہشوں کا کام تم بالکل درمیان میں رہ کے کرو، یعنی کہ ایک جو اللہ کہتا ہے اس میں رہو، اس میں تمہاری بھی خواہشیں پوری ہوں گی، خواہش پوری کرو مگر ایک لمٹ میں رہو، ٹھیک ہے؟ اصل چیز اللہ کی عبادت ہے اور اس کی اطاعت ہے۔ تو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روح کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نماز کی قبولیت ہو، چاہے وہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہو یا کچھ بھی ہو، ہمیں اپنے اللہ کے آگے جو ہے خواہشوں کی تکمیل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اب 146، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب پہچانتے ہیں اسے جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، بے شک ایک فرقہ ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ، یہ اہل کتابی کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اب جب علم آ گیا ہے اور اس کی جو ہے ان کو سب اچھے سے پتہ بھی چل چکا ہے نا،
انہیں خانہ کعبہ کو جو یہود و نصارہ ہیں وہ خانہ کعبہ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، وہ ایسے پہچانتے ہیں خانہ کعبہ کو، اور وہ جو ہے اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں، جیسے کسی کے 100 بچے بھی ہوں تو وہ کیسے اپنے بچوں کو، ایک انسان کتنے ہجوم میں بھی ہو اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے نا، تو اسی طرح وہ رسول اللہ کو، خانہ کعبہ کو وہ اتنے اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ قرآن جو یہ دین آیا، ان کو سب پتہ تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ اہل کتاب تمام ان کے پاس، ان کی توریت میں تمام باتیں لکھی ہوئی گئی تھیں، کہ تمام پیشن گوئی تھیں، وہ ایسے ان چیزوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کے دین کو، خانہ کعبہ کو، حضرت ابراہیم کی دعا کو، اللہ کے رسول کو، ہر چیز، جیسے بچھڑے ہوئے کوئی بچہ بچھڑ جائے اور اس کو سالوں بعد ملے تو انسان اپنے بچے کو کیسے پہچانتا ہے نا، تو وہ ایسے پہچانتے ہیں دین کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں یہی بتا رہے ہیں، وہ لوگ یعنی کہ کون؟ اہل کتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب پہچانتے ہیں اسے جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، بے شک ایک فرقہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو اور وہ جانتا ہے۔ یہ لوگ سب جان بوجھ کے، جو ان کو پتہ ہے سب، مگر پرپزلی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حق کو چھپاتے ہیں۔ اب 147 یہ لاسٹ ہے، حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر تو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حق کو ماننا یا نہ ماننا اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نا، آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ اہل کتاب حق کو مانے یا نہ مانے، ہے نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فکر نہیں کیجیے کہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر نہ ہو آپ شک کرنے والے سے، آپ کے دل پہ یقین آ جائے، یہ یہود و نصارہ مانتے مانے نہ مانے نہ مانے، آپ کے نبی ہونے کا حق ہے، آپ حق ہیں، آپ یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ ان کی کتابوں میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ چھپا رہے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے قبلے کو صحیح سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ کو مانیں نہ مانیں، حق بات آ گئی ہے نا۔ حق ہر حالت میں حق ہی ہوتا ہے، اور آپ برحق نبی ہیں، نبی کی طرف سے سارے احکامات ہمارے پاس سے جو بھیجے جاتے ہیں، امت مسلمہ کا مستقل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ اس لیے کسی قسم کی آپ شک و شبہ میں کوئی آپ کے دل میں بوجھ نہ ہو کہ یہ شاید صحیح ہے نہیں ہے، بالکل اب کلیئر ہو چکا ہے۔ آپ کسی بھی طرح شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اپنے کلیئر کر لیں مائنڈ، یہ یہود و نصارہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمائے اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔